बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। APB के स्पेशल पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मलिक अली रज़ा। नाज़रीन, इस पॉडकास्ट में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं पाकिस्तान के उन नामवर शख्सियात से जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट किया है। आज एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ सियासत से है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिंध की वाबस्ती है और पहली दफ़ा इलेक्शन लड़े, MNA बन गए, नेशनल असम्बली का हिस्सा हैं और इंतहाई नौजवान हैं, क्योंकि बहुत कम देखा जाता है कि नौजवान सियासत में आते हैं और बहुत कम उम्री में ही कौमी असम्बली का हिस्सा बन जाते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं उसामा सरवर साहब। सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। उसामा भाई, सबसे पहले तो एक यंगेस्ट और इस तरह से नया चेहरा पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ना और मरी से इलेक्शन लड़ के आना, सबसे पहले तो ये बताएं कि कैसा फ़ील होता है, और इस वक्त आप कौमी असम्बली में मौजूद हैं तो क्या समझते हैं कि आपके अंदर वो क्या जज्बात हैं कि आप एक मुल्क में एक हल्के की नुमाइंदगी कर रहे हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी शुक्र उस ज़ात का जिसने इस काबिल हमें बनाया और इस जगह पे पहुंचाया। उसकी ज़ात की मेहरबानियों से ही होता है। किसी इंसान की, मेरा ख्याल है, इतनी किस्मत तब होती है जब अल्लाह की रहमत हो, उसकी मेहरबानी। दूसरे जी, अल्लाह की मेहरबानी से मेरे दादा थे, वो भी मेंबर थे, मेरे वालिद साहब थे। अल्लाह पाक ने मुझे इस काबिल बनाया कि वो सारे प्रोविंशियल मेंबर थे और मैं नेशनल मेंबर बना। ये अल्लाह की मेहरबानी से। उसके बाद मेरे लोगों की, खुसूसन हमारे जितने नौजवान हैं जी, उनकी दुआओं से, उनकी मेहनत से, उनकी लगन से अल्लाह पाक ने इस जगह पे लाए। कोशिश कर रहे हैं कि वो जो जिस मोहब्बत से लाए हैं उस पर पूरा उतर सकें। उसके बाद ज़ाहिर बात है मेरे वालिद के बुज़ुर्ग दोस्त जितने थे उनकी मेहरबानी है, हमारी पार्टी वर्कर्स, उनकी मेहनत से इंसान आगे आता है और अल्लाह पाक ने इस जगह पे लाए। तो कोशिश कर रहे हैं कि जी उस इनिशिएटिव पे, अभी तो 6 महीने हुए हैं, कोशिश तो पूरी कर रहे हैं इंशाल्लाह कि आफ्टर 3 साल 4 साल कुछ शक्ल बन जाए, जो हम करना चाह रहे हैं वो नज़र आए लोगों को। सही। अच्छा उसामा भाई, आपकी बेसिक रिहाइश कहाँ पे, आपका ताल्लुक़ कहाँ से है? क्योंकि लोगों को, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। ठीक है, हम चाह रहे हैं कि आपकी ज़ुबानी आपका बेसिक ताल्लुक़ कहाँ से है, स्कूलिंग कहाँ से की, फिर यूनिवर्सिटी लेवल कहाँ से एजुकेशन हासिल की? मैं जी बेसिकली तो हम मरी से, घोड़ा गली हमारा गांव है जी, अबाई गांव, वहीं हम लोग की अबाई घर हैं, मगर हम बेस्ड इन इस्लामाबाद हैं जी। सीज़न में हम लोग मरी चले जाते हैं 4 महीने के लिए। और अर्ली एजुकेशन जी इस्लामाबाद से ही ली जी। उसके बाद HSN कॉलेज लाहौर चले गए जी। वहाँ जब ख़त्म किया तो उसके बाद बाहर पढ़ने चले गए। अल्लाह पाक ने मास्टर्स कराए इन जर्नलिज़म जी, और उसके बाद वापस आ गए और उसके बाद वालिद साहब के साथ थे और अल्लाह पाक ने ऐसा सिनेरियो बनाया कि हम सियासत में आ गए जी। सही। अच्छा, आपने मास्टर किया जर्नलिज्म में तो फिर सियासत में आ गए, ये क्या था कि मतलब आपको शौक़ नहीं था कि एंकर बने या जर्नलिस्ट बने, कुछ इस तरह का हो? नहीं जी, मैंने बेसिकली जर्नलिज्म इसलिए पढ़ा, मुझे शौक़ था जर्नलिज्म पढ़ने का। बड़े अच्छे हमारे सीनियर एंकर जो अभी आपके हैं, टीचर रहे मेरे, बड़ा सीखने को मिला उनसे। मगर इवेंचुअली शायद इतना शौक़ भी नहीं था कि एंकर बने या प्रैक्टिसिंग जर्नलिस्ट बने आपकी तरह, माशाल्लाह। बस अपने फैमिली बिजनेस में आ गए और उसके बाद अल्लाह पाक रास्ता बनाता है, फिर सियासत में आ गए जी। अच्छा, ये अमूमी तौर पर जब आपके वालिद साहब का हुआ तो उसके बाद आप सामने आ गए, आपका नाम आया, तो कितना चैलेंजिंग था आपके लिए कि आप अपने वालिद साहब की उस रीत रिवायत को जारी रखने में कितनी मुश्किलात आईं और किस तरह से उनसे आपने नबुर्द आज़मा होकर सारे चैलेंजेस पर काबू पाया? देखिए जी, ये एक लेगेसी जो होती है लोगों के लिए कहना आसान होता है, बहुत बड़ा एक खला होता है जिसको अपने पूरा करना होता है। सबसे पहले जी मेरे दादा थे, उसके बाद मेरे वालिद साहब जब आए तो उनके लिए भी मैं आज सोचता हूँ तो बड़ा मुश्किल होगा कि उस नाम को आगे लेके जाना। ज़ाहिर सी बात है जी, राजेश फाख सर साहब मरूम बहुत बड़ा नाम था पिंडी डिवीज़न का, पंजाब का, बल्कि तो वो उनका एकदम आप आके कहें कि राजेश फाख बन जाए तो इम्पॉसिबल है। राजेश फाख साहब बनने में 35 साल लगे और उनके साथ बहुत मुखलिस दोस्त, भाई, बहुत रिश्तेदार थे, जिसके बाद राजेश फाख सर साहब बने। हमारी तो भी स्टार्ट है जी, कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम वो ना बन सके उसका आधा ज़रूर बने और अपने लोगों की खिदमत कर सकें। अच्छा, आपने प्रॉपर अपने वालिद साहब के साथ टाइम स्पेंड किया, फिर आप सियासत में देखते रहे, चीज़ें बहुत सारी ज़ाहिर बातें सीखी होंगी, तो क्या समझते हैं जो आपके वालिद साहब के दोस्त थे उन्होंने किस तरह से आपको सपोर्ट किया? देखिए जी, सियासत तो सारी बात है, हमारे घर में जब बच्चे से तब से देख रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, लोग आ रहे हैं, जिरगे हो रहे हैं, काम देख रहे हैं, आपके ब्लड में आ जाती है चीज़ सारा दिन देख देख के। और वैसे भी आप मोस्टली देखें जितने बच्चे होते हैं वो आइडलाइज़ अपने वालिद को ही करते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद एक ऐसा वालिद था जिसको आइडलाइज़ करना भी चाहिए।
بالکل ان کو آئیڈیلائز کیا. اللہ پاک نے ان کو بہت عزت سے نوازا ہوا تھا اور ان سے بہت سیکھنے کو ملا. ظاہری بات ہے بہت بزی ہوتے تھے, ان کو ہم دیکھ کے ہی سب کچھ سیکھتے تھے. اور ان کے دوستوں نے جی, جو آپ نے دوسرا سوال کیا جی, بہت سپورٹ کیا. ہمارے کچھ حضرات ہیں مری کے, کوٹلی ستیاں کے بزرگ حضرات ہیں, میرے جنرل سیکرٹریز ہیں, پریزیڈنٹ ہیں, پرانے پارٹی کے یو سیز کے صدر ہیں, چیئرمین رہے ہیں. بہت عزت انہیں دی, بڑا پیار دیا, بچوں کی طرح پروٹیکٹ کیا. اور آج سربراہ کی طرح عزت بھی دیتے ہیں. مگر میری ابھی بھی کوشش ہوتی ہے کہ میرے بزرگ میرے آگے چلیں, میں ان کے آگے نہ چلوں, کہ عزت میں ان کی کمی نہ آئے. اور انشاءاللہ ان کی اولادیں ہیں جو آگے, اور جو اور نوجوان ہیں میرے, الحمدللہ سارے میرے ساتھ ہیں. مجھے خوشی ہے کہ یہ ہمارا ایک ساتھ ہے جنریشن سے جو چل رہا ہے, اور اللہ پاک اسی طرح چلائی رکھے انشاءاللہ. اچھا, والد صاحب آپ کے دادا جو ہے وہ پروویژنل اسمبلی تھے, پنجاب اسمبلی میں, تو اوبیسلی وہ کام کر رہے تھے اور اپنا نام انہوں نے لوگوں میں محبت اور پیار سے ہی بنایا ہے. آپ نیشنل اسمبلی میں ہیں, تو ڈفرینس کیا سمجھتے ہیں کہ اس ٹائم زیادہ آپ کے گھر میں رش ہوتا تھا مسائل کا, لوگ لے کر آتے تھے, یا نیشنل اسمبلی میں آنے کے بعد زیادہ آپ کے گھر میں چہل پہل لگی؟ دیکھیے جی, پنجاب اسمبلی کی اپنی ایک گریس ہے, بالکل, اور پروونشل اسمبلی کی ایک اپنی گریس ہے, مطلب نیشنل اسمبلی کی اپنی ایک گریس ہے جی. ظاہری بات ہے جی, 2 تحصیلوں کا اس طرح شاید بوجھ نہیں تھا, اور 4 تحصیلوں کا بہت بوجھ ہوتا ہے. اور کوشش کرتے ہیں, کیونکہ ہر کسی کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہے. میری سب سے زیادہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ کبھی کسی کلر والے میرے بھائی دوست یا بزرگ کو یہ نہ لگے کہ اسامہ مری کے یا کوٹلی ستیاں یا کہوٹا کے کسی بندے کو ہم سے زیادہ پریفرنس دے رہا ہے. اسی طرح میرا دل ہوتا ہے مری والوں کو یہ ضرور فیل ہو کہ اپنائیت ہو, کہ یہ ہمارا ہی ہے, جس طرح ان کا قدر کرتے ہیں ہماری. تو وہ بیلنس رکھنا کوشش کرتے ہیں کہ رہے. مشکل ضرور ہوتا ہے, انسان ہے, ہر چیز پوری نہیں کر سکتے, ہر فون کال نہیں اٹھا سکتے, ہر کام ہوتا نہیں ہے, مگر اتنا کہ ان کو نظر آئے کہ ایفرٹ ہوئی ہے کام کے پیچھے. اللہ کرے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. مری سے آپ کا تعلق ہے, بہت خوبصورت پرافزا مقام ہے, اور دنیا بھر میں مری کا ایک نام ہے. جس طرح سوئٹزرلینڈ سے ذکر ہوتا ہے نا, سوئٹزرلینڈ بہت ساری جگہیں ہیں جو خوبصورتی کا اپنا نام رکھتی ہیں, اسی طرح مری پاکستان میں اپنا نام رکھتا ہے. لوگ صرف مری میں دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ برف پڑتی ہے, اور عمومی کراچی لاہور کے لوگ اور ہمارے پنجاب کے لوگ وہاں پر سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں, بچوں کے ساتھ آتے ہیں. اس وقت مری کے اندر کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے جو آپ پروجیکٹس لیڈ کر رہے ہیں, دیکھ بھی رہے ہیں, اور اس کی سراؤنڈنگز میں کیا کچھ آپ مزید جو ایسے پروجیکٹ آپ سمجھتے ہیں کہ سیر و سیاحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں؟ دیکھیے جی, مری ٹریڈیشنلی ایک ٹورسٹ ایریا رہا ہے. بالکل, آپ گورے کے زمانے سے دیکھ لیں, گورا بھی ادھر آتا تھا, تو اس لیے آتا تھا کہ مری کا ایک, میرے خیال ہے آج شاید تھوڑا کم ہو گیا کنسٹرکشن کی وجہ سے, مگر مری ہیڈ از گریس شروع سے جی. اس کے بعد جی میرا خیال ہے کہ اب مری ہیز ریچڈ اٹس ہائی پوائنٹ, کہ مری اپنا آپ کنسٹرکشن کے حوالے سے دیکھ لیں, ڈیولپمنٹ کے حوالے سے دیکھ لیں, اپنا ہائی پوائنٹ اچیو کر چکے ہیں. مگر پھر بھی ہر جگہ بہتری کی ضروری ہوتی ہے, ضرورت. اور میں تو ایک چیز بلیو کرتا ہوں کہ جو آپ نے پہلے سوال کیا, میں اس پہ پہلے جاتا ہوں کہ سوئٹزرلینڈ بہت خوبصورت ہے. میرا خیال ہے کہ اگر ہم اپنے یہ کشمیر, مری, کے پی, سوات, ساری ان کی اگر ہم صفائی صحیح مینٹین کر لیں تو سوئٹزرلینڈ ہم سے بہت پیچھے ہے, کیونکہ سوئٹزرلینڈ کے پاس اتنا کچھ نہیں ہے جتنا کچھ ہمارے پاس. یہ اللہ کی مہربانی ہے, اس غفور الرحیم کی. اس کے بعد جی مری میں کرنٹلی ہم اپنی ایم سیز پہ بہت کام کریں, پانی کے پروجیکٹس تھے ان کو بہتر, کیونکہ ہم نے خالی ٹورسٹ کو نہیں دیکھنا ہوتا, لوکل کمیونٹی کو. میرا ویژن یہ ہوتا ہے لوکل کمیونٹی کو میں نے زیادہ کیٹر کرنا ہوتا ہے, کیونکہ وہ میری فرسٹ پریورٹی ہے. ٹورسٹ ضرور میری پریورٹی ہے, مگر لوکلی جو ادھر لوگ 12 مہینے رہتے ہیں سردی کے مشکل میں, گرمی کے ویدر میں, ان کو مجھے کیٹر کرنا. ہم جی پانی, پھر اس کے بعد ہم نے یونیورسٹی, اسٹیٹ آف دا آرٹ یونیورسٹی ایک بنانے لگے. انشاءاللہ میرے اے ڈی پی میں 3 ارب روپیہ سینکشن ہوا ہے. مہربانی ہے یہ سب سے زیادہ میری بہن مریم اورنگزیب صاحبہ کی, سی ایم مریم نواز صاحبہ کی. انہوں نے اس ویژن کو لے کے چلے, اور ہم ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ یونیورسٹی بنائیں گے ابھی انشاءاللہ, جس سے پورے پنجاب سے, پاکستان سے بچے آ کے پڑھ سکیں, اور خوشی سے, کیونکہ ہر کسی کو اچھا موسم اچھا لگتا ہے, اور پڑھائی بھی آسان ہوتی ہے ویدر کنڈیشن کی وجہ سے. اس کے بعد جی ہاسپٹلز ہم بنا رہے ہیں کہ ٹورسٹ کے لیے بھی آسانی ہو, کہ اللہ نہ کرے کوئی ہارٹ پیشنٹ آئے, لوکلز کے لیے تو ہے ہی ہے, ساتھ ٹورسٹ کو بھی کیٹر کریں گے انشاءاللہ. 2 ہاسپٹلز بنا رہے ہیں. پھر جی اب مری میں ٹرین انٹروڈیوس کرنے لگے جس کی اپروول ہو گئی ہے, ٹرین آئے گی انشاءاللہ نیچے سے مری تک. اس کے بعد آپ ایک گلاس برج بنائیں گے, جیسے آپ چائنا میں دیکھتے ہیں, آسٹریلیا میں بنے ہوئے,
جس کے آپ سی تھرو ہوگا کہ آپ پہاڑوں کے بیچ میں کھڑو کے نیچے تک دیکھ سکیں. پھر ہم آپ کے چیئر لفٹ کا نظام بہتر کر رہے ہیں. آپ کی ابھی ہم نے ایکو فرینڈلی بسز چلائی ہیں ٹورسٹ کے لیے. ٹورسٹ کے لیے ہم کافی کچھ کیٹر کر رہے ہیں. ہم ریویمپنگ کر رہے ہیں کافی جگہوں کی, صفائی کرا رہے ہیں جگہوں کی. اس کے بعد اب ہم فوکس کر رہے ہیں جی مری سے آگے کوٹلی ستیاں کو, کیونکہ کوٹلی ستیاں از ایز بیوٹیفل ایز مری ماشاء اللہ, اور بڑے خوبصورت لوگ ہیں, بڑا پیار کرنے والے لوگ ہیں. ادھر ہم کوشش کر رہے ہیں ایک تھیم پارک آئے, ووڈ ہاؤسز ہوں, ٹری ہاؤسز ہوں, خوبصورت قسم کے تھیم پارک ہوگا. اسی طرح ادھر کوشش کریں گے شاید واٹر پارک بھی انٹروڈیوس اگر کرا سکیں. ہوٹلس سے کچھ بات چل رہی ہے, ان کو لائیں گے ہم. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم اس چیز کو اب ایکسپینڈ کریں گے کہ صرف مری تک نہ رہے, ہر کوئی سے, کیونکہ ہماری سائڈ کوٹلی کی بڑی خوبصورت جو ہے ملوٹ ستیاں, بنی, پھر آپ کیا نام ہے نیچے چلنے جائیں کرور, اڑیاری, بڑی خوبصورت جگہیں ہیں اگر آپ کا کبھی جانا ہو. بالکل, میں تو جاتا رہتا ہوں کوٹلی ستیاں والی سائڈ سے, ہم لوگ کشمیر نکلتے ہیں راستے میں جاتے ہیں, بڑی خوبصورت. ابھی ہم ادھر 5.5 ارب روپے کا روڈ میپ آ رہا ہے ادھر لوگوں کی بہتری کے لیے. پھر ہم ٹورسٹ کو ادھر اٹریکٹ کریں گے انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے کہ پھر کیونکہ ہم چاہتے ہیں مری کا تھوڑا لوڈ بھی کم ہو, کہ ٹریفک جیمز اور اس سے نکل سکیں ہم, تو وہ کوٹلی ستیاں ہمارا بیئر کرے ساتھ اور ترقی بھی کرے گا انشاءاللہ. صحیح. اسامہ بھائی, آپ نے ذکر کیا مری کی خوبصورتی کے حوالے سے, اور ساتھ ہی ہم اگر ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کی بات کرتے ہیں تو مری کی جو خوبصورتی ہے وہ درختوں سے ہے, وہ برف باری سے ہے. اگر کچھ لوگوں کا گلہ بھی ہوتا ہے کہ جی جب آپ اس خوبصورت مقام کو درخت کاٹ کے بلڈنگز بنا رہے ہیں, اور جس طرح بھی آپ نے ایک بات کی کہ تھیم پارک, ووڈن پارک کے حوالے سے آپ نے بات کی, اور اس طرح کی چیزیں لے کر آ رہے ہیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں جو درختوں کی کٹائی ہے اس کو کس طرح سے روکا جا سکتا ہے, مزید درختوں کو وہاں کس طرح سے لگایا جا سکتا ہے؟ یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا جی. میری بڑی بہن ہے مریم اورنگزیب صاحبہ, سینئر منسٹر بھی ہے, فارسٹ وہ دیکھتی ہے, اینڈ شی از ویری اسٹریٹ فارورڈ اباؤٹ دیز تھنگس. جنگل کی کٹائی پہ ابھی ہم نے ایکشن لے کے کافی افسر فارغ کیے ہیں. اس پہ کوئی معافی نہیں ہے جی. میرا خیال ہے کہ پچھلے 3-4 مہینے میں 5 لاکھ سے زیادہ درخت ہم لگا چکے ہیں. ٹھیک ہے جی, اور ابھی ہمارا پلان ہے کہ اس کو 10 لاکھ تک لے کے جائیں گے. ٹھیک ہے, اور اس کو بڑھاتے جائیں گے. اب اس دن بھی میں نے فارسٹ کے ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا, صفائی آ گئے میرے پاس, وہ بڑے خوش تھے. انہوں نے کہا جی کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ اتنا زیادہ جنگل میں انویسٹ ہوا ہو, اور کوشش یہی کریں کہ جی جو چیز ہوگی وہ ایکو فرینڈلی ہوگی. جنگل کی کٹائی پہ بین ہے, مری کنسٹرکشن پہ بین کر دیا گیا ہے, اور کنسٹرکشن پہ بین اسی وجہ سے کیا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں, کیونکہ اتنا تیزی لے کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے کہ میں نے نہیں سنا تھا کہ مری میں پنکھے بھی لگتے ہیں. تو اب مری میں پنکھے بھی لگ رہے ہیں, کچھ سائٹس پہ لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں اے سی بھی لگائیں گے. اب کیوں؟ کیونکہ وہ سیمنٹ اور درخت کٹ رہا ہے, اتنا سوسائٹیاں بن رہی ہیں, اس وجہ سے آپ کا نیچر ساری تباہ ہو رہی ہے. تو اس کو جب تک ہم پروٹیکٹ نہیں کریں گے, کیونکہ 2008 سے 18 تک شہباز شریف صاحب تھے تو کنسٹرکشن بین تھی مری میں, اینڈ اس کی وجہ سے کبھی کوئی ایشو نہیں فیس ہوا, اور خوبصورتی سے نظام, بس تھوڑا بیچ میں گڑبڑ ہوگی, اس وجہ سے سسٹم خراب ہو گیا, مگر انشاءاللہ کوشش کریں اس کو بہتر کریں. اچھا, مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اکثر اوقات ہم مری میں دیکھتے ہیں کہ ویکینڈ پہ موسٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وہاں پر ہوتے ہیں. ان سے ملاقات بھی ہوتی رہی ہوگی آپ کی, اور کبھی آپ لاہور بھی جاتے ہوں گے میٹنگز وغیرہ کے لیے. تو جب آپ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ جاتے ہیں, ڈسکشن کرتے ہیں, اپنے پروجیکٹس لے کر جاتے ہیں جو مری کے حوالے سے اور باقی ترقیاتی جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, تو وہ آگے سے رسپانس کس طرح سے آپ کو دیتی ہیں؟ دوسرا, ان کے ساتھ آپ کا جو تعلق ہے, ایک سینئر لیڈرشپ ہے, اور پھر آپ اپنے مسائل بھی بتاتے ہیں, تو ان کے حل کے لیے وہ آپ کو کس طرح سے لے کر چلتی ہیں ساتھ؟ دیکھیں جی, میرے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب میرے والد کے دوست بھی تھے. بالکل. شہباز شریف صاحب میرے والد کے, ان کا بہت 40 سال کا تعلق تھا, اور بڑا پیار محبت, اس لیے ہمارے لیے تو یہ فیملی ہے, اور وہ ہماری بہت عزت کرتے ہیں, بڑا احترام کرتے ہیں, بڑا پیار کرتے ہیں. مجھے نہیں آج تک یاد پڑتا کہ سی ایم صاحبہ یا نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب نے کسی بات مجھے نہ کہا. ہر بات کو ہماری کیٹر کرتے ہیں, مسائل کو سمجھتے ہیں, اور ہمارے علاقے سے ویسے ہی بڑا پیار کرتے ہیں. اور بالکل ہی یہ بات سچ ہے کہ عمری کے ہر مسئلے پہ ہم سے ڈسکشن کرتے ہیں, میاں صاحب بھی, شہباز صاحب بھی, پی ایم صاحب بھی, اور سی ایم صاحبہ بھی, اور اس چیز کو کیٹر کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں. کیونکہ ہمیں ایک چیز انڈرسٹینڈ کرنی پڑے گی جی کہ مری, میرا جو حلقہ ہے NA51 وہ صرف مری پہ نہیں ہے, اس میں کہوٹا بھی ہے, کلر بھی ہے, کوٹلی ستیاں. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ سب میں برابر چیز چلے, کہ کوئی پیچھے نہ رہ جائے دوسرے سے. انشاءاللہ وہ ان کی مہربانی ہے.
آگے بھی کرتے رہیں گے اور بہتریاں لائیں گے انشاءاللہ. صحیح. ابھی جب ہم بات کرتے ہیں مری کی ڈیولپمنٹ میں، آپ نے بھی بڑا اچھا بتایا کہ کیا کیا آپ کرنے جا رہے ہیں اور کس طرح سے. وہاں پر ایک حادثہ بھی ہوا تھا، اس میں بہت سارے ہمارے جو ہے نا، ہم دیکھا کہ برف باری میں لوگ پھنس گئے تھے. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا ڈیولپمنٹ کرنے جا رہے ہیں؟ جس طرح ہاسپٹل کا ذکر تو کر دیا آپ نے، لیکن وہاں پہ اگر فرض کریں خدا نخواستہ کوئی پھنس جاتا ہے تو اس کو کس طرح سے ریسکیو کرنے کا پلان، جس طرح کہ میڈم مریم نواز صاحبہ نے ایئر ایمبولینس کا بھی سروس بھی شروع کیا، وہ مری میں بھی امپلیمنٹ ہو سکتی ہے، یا آپ اس کو کس طرح سے کہتے ہیں مزید کیا ایسے اقدامات ہو سکتے ہیں کہ ایسے حادثات سے کس طرح نپٹا جائے؟ دیکھیں جی، بینگ بلنٹ اینڈ بینگ آنیسٹ، اس صرف انتظامیہ کی غلطی تھی، کسی کی کوئی غلطی نہیں تھی. کیونکہ ہمارا ایک سیٹ بنتا ہے مری میں 3 جگہ، وہاں مشینز کھڑی ہوتی ہیں برف صاف کرنے کے. بالکل پہلے پہاڑ کے جو لوگ ہیں سمجھتے ہیں ہم نمک ڈالتے ہیں، بالکل ایسے مشینیں چلتی ہیں کہ برف ٹریفک رکے مت، کہ چھوٹی گاڑی اسکڈ کر جاتی ہے، نمک ڈالے تو چل جاتی ہے، وہ پانی بن جاتے، آئس سلپ نہیں کرتی اس طرح. تو اس دن انتظامیہ نے نہ مشینیں لگائیں، نہ نمک پھینکا، اور ایک ٹیریبل سچویشن کریٹ ہوگی. ہیٹس آف، میں فخر کرتا ہوں اپنے علاقے پہ کہ میرے لوگوں نے جا کے لوگوں کو گاڑیوں سے نکالا، ان کو مدد کی، ان کو پانی پلایا، ان کو کھانے کھلایا، اپنے گھر میں رکھا. مگر تب بھی ایک ہمارے پر یہ ایلیگیشن آیا کہ ان کی وجہ سے ہوا، کہ بہت بڑا، اور اس کی وجہ سے میرے لوگوں نے 5 سال سفر کیا، میرے لوگوں نے اپنا بزنس سفر کیا 5 سال، کیونکہ اس کی وجہ سے بہت سے ایلیگیشنز میرے لوگوں پہ آئے، بزنسز پہ ان کے ایلیگیشن آئے. مگر اللہ پاک نے ان کو ثابت قدم رکھا، سارے میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں کو، اور اب ایک ہم کافی عرصے بعد واپس اسٹیبل ہونا شروع. جہاں تک آپ نے ایئر ایمبولینسز کی بات کی، جی بالکل ہیلی پیڈز بن رہے ہیں. ٹوپے میں ایک جگہ بن رہا ہے، ساملی بنے گا، اور ایک 17 میل کے قریب بنے گا، جہاں ایئر لفٹ کریں گے ہم پیشنٹس کو. جو اللہ نہ کرے، پہاڑ کا سب سے بڑا ایشو یہ ہوتا ہے جی، کوئی اللہ نہ کرے کوئی باہر سے ٹورسٹ آئے ہیں یا ہمارے لوکلز ہیں، وہ بس میں جا رہے ہیں اور وہ بس یا گاڑی کھائی میں اللہ نہ کرے گر جائے، تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے لوکلز کے لیے بھی، ایون ان لوگوں کو نکالنا. تو اس کے لیے ایئر ایمبولینس کام آئے گی انشاءاللہ. کہ جو ریسکیو ٹائم ہے اگر ویسے 2 گھنٹے کا ہے تو وہ ایئر ایمبولینس کے ذریعے 4 منٹ یا 5 منٹ کا ہو جائے گا. تو انشاءاللہ وہ ساری چیزیں ہیلپ آؤٹ کریں گی. اسی وجہ سے یہ ایک ویژن ہے جس پہ ہم چل رہے ہیں جی، بہتری کے لیے. صحیح. اسامہ بھائی، جب ہم بات کرتے ہیں نا سیاست کی، تو بہت ساری پارٹیز ہمارے پاس آتی ہیں. ہمارے پاس دیکھیں پاکستان کی ہر پولیٹیکل پارٹی کا اپنا نیریٹو ہے. مسلم لیگ نون سے جو آپ کی وابستگی ہے، وہ کبھی آپ کو یہ نہیں لگا کہ کسی اور پارٹی میں جائیں، یا نون لیگ بس نواز شریف صاحب کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر آپ چلتے رہیں گے؟ دیکھیے جی، پہاڑ کی کلچر کی بات کرتے ہیں، ہمارے لوگ جو ہیں نا جی، ان کو وفاداری پسند ہے. ہمارے لوگوں کو اس طرح کے لوگ پسند ہیں جو جہاں کھڑے ہوں وہاں کھڑے رہیں. اور میاں نواز شریف صاحب کی کوالٹی ہے، جو ان کے ساتھ کھڑا رہے، انہوں نے کبھی اس بندے کا ہاتھ نہیں چھوڑا، چاہے وہ کسی حد تک ان کو جانا پڑا ہو. تو اس لیے ہمیں بھی وہ پسند ہیں، اور ہمیشہ ان کے ساتھ. میرے والد آخری دن تک شروع کی سیاست تو مسلم لیگی تھے، بالکل. میرے دادا صاحب بھی مسلم لیگی تھے. مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ جہاں میرا والد صاحب چھوڑ کے گئے، میں نے وہاں سے شروع کیا. اور بڑے مشکل وقت آتے ہیں، آسان نہیں ہوتا. کئی بار لوگ آپ کو کیسی بات کہتے ہیں، لوگ آپ کو لالچ دیتے ہیں، مگر آپ کا وہاں آپ کا ظرف، آپ کا خون، آپ کی لائلٹی میٹر کرتی ہے. صحیح. اور وہ میرا خیال ہے آخر میں وہی پے آف کرتی ہے آپ کو. آپ کے جو والد صاحب کی ایفیلیشن ہے نون لیگ کے ساتھ، جاتے جاتے کوئی پیغام دے کر گئے، یا آپ کو کوئی بات کہی ہو کہ بیٹا یہ دھیان رکھنا یا اس طرح کرنا، کوئی بات آپ کے والد صاحب نے جو آپ کو نصیحت کی ہو؟ دیکھیے جی، ہمارے سے پہلے ایک جماعت آئی، میرے والد کو انہوں نے سی ایم شپ آفر کی. اچھا. میرے والد صاحب بینگ آنیسٹ، انہوں نے صاف طور پہ کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا. اور انہوں نے جو لائن بولی وہ مجھے بڑی پسند آئی. انہوں نے کہا جی، جس بندے کے ساتھ ہم نے اپنی جوانی گزار دی، اس کے ساتھ ہم بڑھاپے میں بھی دھوکہ نہیں کریں گے. اور پھر وہی بات آتی ہے کہ ہم کیوں بے وفائی کریں جی، ہمیشہ انہوں نے ہمیں عزت دی ہے. اس گھر کو، ہمارے گھر کو انہیں ہمیشہ پیار اور عزت دی ہے، اور ہمارا بھی فرض بنتا ہے اس گھر کے ساتھ آخری دن تک کھڑے رہیں. اور اس گھر نے ہمیشہ میرے علاقے کی ترقی کی ہے، ان نے ہمیشہ میرے علاقے کی بات کی ہے، ہماری لوگوں کی بات کی ہے اور عزت دیا. اور کیونکہ وہ کہتے ہیں ہمارا دوسرا گھر ہے، یہ ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے. اور ہمیشہ ہمارے علاقے کی جب بھی ترقی ہوئی ہے نا جی، الحمدللہ یہ اللہ کی مہربانی سے ہوتا ہے، ہمیشہ نون لیگ کے دور میں ہوئی ہے. آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں. اور یہ ان کی مہربانی، اللہ کی مہربانی کے بعد کہ انہوں نے ہمیشہ ہمیں اس قابل سمجھا، اور ہم نے بھی اس کا ثبوت دیا کہ ہم ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑے تھے. مری میں کچھ حادثات بھی ہوتے ہیں، ٹورسٹ کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، وہاں کے آپس سے لوکل بھی لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، جرگے آپ نے کہا کہ جرگے بھی ہوتے رہتے ہیں.
جو خاص کر رویہ رکھا جاتا ہے ٹورسٹ کے ساتھ، جو وہاں کے دکاندار ہیں یا وہاں کے ہوٹل مینجمنٹ کے لوگ ہیں یا ان کے ویٹرز وغیرہ ہیں، آئے دن لڑائیاں ویڈیوز وائرل ہو رہی ہوتی ہیں، چاہے وہ نیگیٹو ہیں چاہے وہ پازیٹیو ہیں. ان چیزوں کی روک تھام کے لیے آپ کیا کچھ وہاں کرنے کا پلان کر رہے ہیں کہ لوگوں کو کس طرح سے ایجوکیٹ کیا جائے اور ٹورسٹ کو کس طرح سے ایجوکیٹ کیا جائے کہ وہاں کے لوکلز کے ساتھ کس طرح سے بیہیو کریں؟ تو اس طرح کا کوئی آپ نے سوچا ہے کہ ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے کیا میکینزم تیار کیا جائے؟ دیکھیں جی، فرسٹ آف آل ایک بات آپ کو انڈرسٹینڈ کرنی پڑے گی. 10 لاکھ لوگ اگر مری جا رہے ہیں، میں ایک نمبر ہے، شاید اس سے زیادہ ہے کافی، اس میں سے 4 یا میکسیمم 5 واقع ہوتے ہیں. وہ بھی نہیں ہونے چاہیے، بالکل نہیں ہونے چاہیے، بالکل نہیں ہونا چاہیے، مگر فار گاڈس سیک ہو جاتے ہیں، اللہ نہ کرے، اور غلط ہے، نہیں ہونے چاہیے. مگر اس کی کبھی ہم نے ریزننگ نہیں دیکھی کہ کیا ریزننگ ہوتی ہے. ہمیشہ بلیم یہ ہوتا ہے کہ مری کے لوگوں نے زیادتی کر دی. لوگ یہ نہیں پوچھتے کہ آپ نے کیا کیا یا کس نے کیا کہا. موسٹلی یہ ہو جاتا ہے کہ بدتمیزی ہو جاتی ہے اور بات اتنی سخت ہو جاتی ہے کہ وہ بات لڑائی میں بدل جاتی ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے لیے اب ہم کر رہے کیا ہیں؟ اس کے لیے جی بیسکلی میرے لوگوں کو مسئلہ تھا ایک ہوٹل کی ایک ڈپارٹمنٹ سے کہ جی یہ ہمیں بڑا سخت تنگ کرتے ہیں اور ان کی وجہ سے ہو رہا ہے. اور میں کوشش کی، ان کو سمجھایا، اور وہ بڑے اچھے لوگ ہیں، انہوں نے میری بات سمجھی. ان کی ہم ورک شاپ سب شروع کرانے لگے، صحیح، کہ ان کو اندازہ ہو کہ کس طریقے سے ہم نے اگلے کو کیٹر کرنا ہے، کس طریقے سے ان سے بات کرنی ہے. اور اگر وہ کچھ کہہ جاتا ہے، اگر میرے سے ہو جاتا ہے تو تب تو مجھے تو حق ہی نہیں ہے نا، کہ میرا مہمان ہے وہ، مجھے تو حق ہی نہیں ہے میں اس کو کچھ کہہ سکوں. مگر اگر ان سے کچھ کہا سنی ہو جاتی ہے تو اس کو میں نے کتنے پیشنس سے اور کتنے پیار سے ہینڈل کرنا ہے. انشاءاللہ بہتر ہوگی یہ چیزیں بھی اب انشاءاللہ. ابھی اسلام آباد سے ہم دیکھتے ہیں مری ایکسپریس وے کے اوپر جب جاتے ہیں، ہمارے پاس بہت ساری ہم دیکھا کہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ نیا روڈ جب نکلا تو پھر ہم مری سے کشمیر کی طرف نکل جاتے ہیں. اس پورے علاقے کی خوبصورتی کو اگر میں چاہوں کہ آپ کچھ اپنے الفاظ میں بیان کریں کہ بچپن سے لے کر آپ نے اب تک وہ کیا یادیں ہیں آپ کی مری میں، کس طرح سے آپ اس چیز کو بیان کریں گے؟ دیکھیے جی، مری جو ہے نا، جو مری رہتے ہیں ہم لوگ، یا کہوٹا، کلر، کوٹلی ستیاں، ایون کہ گجر خان، یہ سارا بیلٹ، یہ ایک اپنائیت ہے جی. پہاڑ کی ایک اپنی اپنائیت ہوتی ہے. ہمارے کشمیر کے سارے بھائی دوست ہیں. ہم جب یہ 17 میل کراس کرتے ہیں نا تو یہاں سے آگے آپ کو ایک اپنائیت فیل ہو رہی ہے، اور وہ ایک فیلنگ ہے جو کوئی میرا خیال ہے پہاڑ کا بندہ بیان نہیں کر سکتا. آپ کو ایک اپنائیت سی فیل ہوتی ہے. آپ کا دل نہیں کرتا میں یہاں سے واپس جاؤں، کھلی جگہ یہیں بیٹھا رہوں، لوگوں سے بات کروں. کیونکہ میرے لوگ جو ہیں جی، ویسے میرے لوگ جو ہیں بڑے سادہ طبیعت لوگ ہیں. ان کو زیادہ یہ باتیں نہیں آتی، زیادہ حرکات نہیں آتی. وہ بڑے سمپل لائف جیتے ہیں. کچھ صبح 8 سے مغرب کی اذان تک ایک لائف جیتے ہیں اور بڑی سمپل لائف جیتے ہیں، اور بڑے اچھے مہمان نواز لوگ ہیں. اللہ ان کو اسی طرح رکھے، ہمیں بھی اسی طرح رکھے. تو یہ ایک فیلنگ ہے جی جس کو ہم بیان نہیں کر پاتے. ایک انر فیلنگ ہے بس. ان یہ دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں اسی طرح رکھے. بالکل. اچھا، آپ کیونکہ ظاہری بات ہے رہے جوانی میں بھی اپنے وہاں پہ ٹائم گزارا ہوگا، کوئی ایسا واقعہ آپ کو یاد آتا ہو کہ شاید وہ بہت کوئی آپ کو اس پہ ہنسی آتی ہو آج بھی جب یاد کرتے ہو کہ یار یہ میں نے کیا کر دیا تھا، یا کچھ ایسا چیز آپ نے کی ہو جس سے لگا ہو گیا یار یہ شاید مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی؟ اس طرح کی جی کافی ہو جاتے ہیں حادثات. غصے میں آپ کے منہ سے شاید کوئی ایسا لفظ نکل جاتا ہو جس پہ آپ کو بعد میں ریگریٹ رہتا ہو. ابھی میرا ایک تھوڑا آئی تھنک سو 1.5 مہینہ پہلے ایک کلپ وائرل ہو گیا. میں کہنا کچھ اور چاہ رہا تھا، ڈیلیور کچھ اور ہو گیا، اور مطلب جو ادھر لوگ کھڑے تھے ان کو پتا تھا یہ کیا کہہ رہا ہے. مگر سوشل میڈیا کا زمانہ ہے جی، کٹ پیسٹ، اور لوگ اس طرح چلا دیتے ہیں اس چیز کو. بعد میں مجھے بڑا ریگریٹ ہوا. میرے بڑے بھائی ہیں، وہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا یار یہ تم نے کیا کہہ دیا. میں نے کہا یار میں اس سینس میں نہیں کہہ رہا تھا اس کو. ان کا آپ نے، مگر دس از سوشل میڈیا، اور اب یہ دنیا چینج ہو گئی ہے. آپ سے کوئی آ کے پوچھے گا جو دکھ رہا ہے وہی لوگ ایکسیپٹ کر رہے ہیں. اور مجھے بڑا ریگریٹ تھا اس چیز کا کہ مجھے نہیں، کیونکہ میں ویسے آئی ٹرائی ٹو بی ویری پولائٹ جی مخالفوں کے ساتھ بھی، کیونکہ میری ان سے ذاتی تو مخالفت، سیاسی مخالفت، بڑے ان کے بھی ہمارے بڑے ہیں، چھوٹے ان کے ہمارے بھائی ہیں. تو وہ بڑا امبیرسنگ سچویشن ہو جاتی ہے کہ آپ سے کوئی ایسی بات ہو جائے کہ جو نہیں ہونی چاہیے تھی، اور آپ چاہ رہے کچھ اور ہو جائے. صحیح. اچھا، اب اگر ہم آتے ہیں آپ کی جو
حلقے کے جو لوگ ہیں، آپ نے کہا بہت سادہ لوگ ہیں، ہم نے دیکھا بہت سارے نوجوان وہاں پہ خاصی گلے شکوے بھی کرتے ہیں، وہاں پہ کوئی گراؤنڈ نہیں ہے، کوئی کرکٹ گراؤنڈ نہیں ہے، وہاں کی گیمز کے لیے کوئی چیزیں نہیں ہیں، تو اس کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے تو مری کے لوگوں کی گیم تو ہمیں بتائیں نا، جو آپ لوگ بچپن میں کھیلتے رہے، کون کون سی گیمیں کھیلتے رہے، اور اب آگے کیا کرنے جا رہے ہیں گیمز کے حوالے سے، وہاں کے لوگوں کو فیسیلیٹیشن دینے کے حوالے سے؟ ہماری سائڈ پہ جی زیادہ تر جو گاؤں میں لوگ کھیلتے ہیں والی بال کھیلتے ہیں جی، کیونکہ وہ آسان ہے، کیونکہ پہاڑ میں کرکٹ یا فٹ بال کھیلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. مگر پہلے بھی ہم نے 3 گراؤنڈس بنوائے جی. صحیح. ابھی کیونکہ رجحان بہت ہے ہمارے بچوں کا کرکٹ کی طرف، اور اچھی بات ہے. یہ کسی نے بڑا اچھا سلوگن ایک زمانے میں بنایا تھا، سے نو ٹو ڈرگز اینڈ پلے گیمز. بہت اچھا سلوگن تھا. ہمارے لوگ کرکٹ کی طرف بہت رجحان، فٹ بال کی طرف، والی بال. کوشش کرو، میری ابھی بھی اس بات پہ ڈپٹی ڈائریکٹر ہمارے اسپورٹس کے، ان سے میٹنگ ہوئی، ان نے سروس بھی کر رہے ہیں گراؤنڈس کے، کیونکہ پہاڑ آپ کو پتہ ہے ایسی جگہ ہے اس کی کٹائی اور اس کو مینیج کرنا. کوشش کریں انشاءاللہ 2 سے 3 گراؤنڈز اور بنیں گے انشاءاللہ. صحیح. آپ کی مسلم لیگ نون میں کس کے ساتھ آپ کی زیادہ دوستی یاری ہے؟ کون کون لوگ ہیں جو آپ کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، گائیڈ بھی کرتے ہیں، اور آپ کے ساتھ مطلب اٹکیلیاں بھی چلتی رہتی ہیں سم ٹائم؟ دیکھیے جی، ہمارے جو بزرگ ہیں ان سے تو والد کا احترام ہے، بالکل بزرگوں کا احترام ہے، بڑے بھائیوں والا. باقی جتنے ہم ینگ پارلیمنٹیرینز ہیں، چاہے وہ کسی بھی سائڈ کے ہوں، سب کی آپس میں اچھی سلام دعا ہے. پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایک دوسرے کی سوچ کا احترام کرتے ہیں، دوسری گفتگو کا احترام کرتے ہیں، ڈائلاگ پہ بات کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، اور الحمدللہ اٹس اے گڈ ریلیشن شپ. اور نون لیگ میں دوستی کس کے ساتھ ہے زیادہ؟ میری سب سے دوستی ہے جی الحمدللہ. ایوری بڈی از اے گڈ فرینڈ. سب سے پنڈی ڈویژن میں جتنے ہیں سب سے اچھی ہے. بزرگ بھی ہیں، ینگ بھی ہیں، سب آپس میں ہی ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسامہ سرور کی کسی سے کوئی نہیں ہے، سب کے ساتھ بہت کلوز ہیں، سب کے ساتھ بہت اچھے. ظاہر بات ہے جب آپ خود اچھے ہوں گے تو باقی لوگ بھی آپ اچھے ہی ہوں گے. آخر میں آپ کیونکہ خود نوجوان ہیں اور آپ کی نیشنل اسمبلی میں آنا ہی آپ کے لیے، آپ نے کہا کہ بہت بڑا انعام ہے اللہ کی طرف سے، آپ ایز اے نوجوان ہوتے ہوئے اپنی پاکستان کے نوجوانوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے آج کے دور کے حوالے سے؟ سب سے ضروری یہ ہے جی کہ ماں باپ کا احترام. میں آج کی وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ ماں باپ کا وہ احترام نہیں رہا جو پہلے ہوتا تھا. بالکل. ہم ماں باپ کو کوسچن کر جاتے ہیں. میں آج بھی یہ بلیو کرتا ہوں کہ جو ان کا ویژن ہے یا ان کی سوچ ہے اس کو ہم کبھی کراس نہیں کر سکتے. بالکل ایسا ہی ہے. ایک وہ الگ بات، ایک سرٹن ایج کے بعد آپ کافی بزرگ ہو جائیں تو اللہ پاک نے آپ کو بھی سوچ سمجھ دی ہے، مگر آپ ہمیشہ ان کی سوچ کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، کیونکہ ان نے آپ کو پالا پوسا اس مقام تک پہنچایا. بالکل بے شک، اس میں کوئی اس کے بعد جی یہ ہر پاکستان کا ادارہ ہمارا ادارہ ہے. چاہے آج ہم حکومت میں، کل اپوزیشن میں، کل کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے، یہ ملک کے ادارے ہیں تو یہ پاکستان ہے. بالکل. اور سب سے آگے پاکستان کا جھنڈا ہے، اس سے آگے کسی کا جھنڈا نہیں. اور سب سے آگے قائد اعظم ہے، اس سے آگے کوئی نہیں. اور سب سے آگے اسلام ہے. جب تک ہم اس پہ ہیں تو ہمارا ڈاؤن فال کبھی نہیں آئے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ اسامہ سرور صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین یہ تھے راجہ اسامہ سرور صاحب، اور بہت خوبصورت پیغام بھی انہوں نے دیا. پاکستان کا خیال رکھیں، پاکستان کے لوگوں کا خیال رکھیں، آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں، اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں. مجھے دیں گے آپ اجازت، پھر حاضر ہوں گے ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.